अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर मैम मारिया फयाज अगेन हियर विद द लेक्चर ऑफ बीए थर्ड ईयर एजुकेशन। जैसा कि लास्ट वीक हमने कौमी तालीमी पॉलिसी 1970 की अहम सिफारिशात पढ़ी थी और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का, आप सबका, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मज़ीद कुछ पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे कहा था। तो आज के लेक्चर में मैं पिछले ही लेक्चर्स के जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जो आपने मुझसे कहा है कि मैम इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। और फिर आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा 1972 की तालीमी पॉलिसी की अहम सिफारिशात। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जो पॉइंट्स हमारे लास्ट लेक्चर में रह गए थे 1970 की तालीमी पॉलिसी की अहम सिफारिशात। इसमें बाकी सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और होपफुली आपको वो समझ भी आ गया था। जस्ट चूँकि आपने मुझसे इस क्वेश्चन किया तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें एक पॉइंट था मजहबी तालीम का। कौमी तालीमी पॉलिसी 1970 में स्कूलों में इस्लामियात की तदरीस लाजमी करार दे दी गई। पॉलिसी में मजहबी तालीम का मेयार बुलंद करने के लिए गैर मुल्की तलबा को वज़ाइफ देने की सिफारिश की गई। पॉलिसी में कॉलेज की सतह पर इस्लामियात को लाजमी और इख्तियारी मजमून के तौर पर निसाब में शामिल करने की सिफारिश भी की गई। इन सिफारिशात से इस्लामी नज़रिया हयात के फ़रोग़ का अहम मकसद हासिल हुआ। ठीक है जी, हमने पहले पढ़ा था कि पाकिस्तान की जो तालीमी पॉलिसीज़ हैं उनके अमूमी मकासद में एक अहम मकसद ये है कि इस्लामी नज़रिया हयात का फ़रोग़ होना चाहिए तालीम के ज़रिए, और इस मकसद को हासिल करने के लिए 1970 की पॉलिसी में इस्लामियात के मज़मून को लाजमी करार दे दिया गया और कॉलेज की सतह पर इस्लामियात का मज़मून एज़ अ लाजमी सब्जेक्ट और एज़ एन इख्तियारी यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट और कंपल्सरी सब्जेक्ट दोनों के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद है जी बहबूद तलबा या स्टूडेंट्स वेलफेयर। पॉलिसी में सिफारिश की गई कि तलबा को तालीमी वज़ाइफ और बिलासूद कर्जे दिए जाएँ, आला तालीमी दर्जे के तलबा को रिहाइश और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। मज़ीद ये कि उनके आमदोरफ्त के मसाइल हर मुमकिन तरीके से हल किए जाएँ। जी, जो स्टूडेंट वेलफेयर है यानी स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए ये तय किया गया कि तलबा को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएँ यानी स्कॉलरशिप्स दी जाएँ और उनको बिला सूद कर्ज़े दिए जाएँ ताकि वो अपनी तालीमी अखराजात को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। इसके अलावा जो तलबा हैं, आला दर्जे के तलबा हैं, जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर रिहाइश की ज़रूरत है या तिब्बी सहूलतों की ज़रूरत है तो वो भी दी जाएँ और उनके आमदोरफ्त के मसाइल भी हल किए जाएँ। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी गांव से या दूर इलाके में रहते हैं और रोज़ाना उनको अपने स्कूल या कॉलेज आना होता है, तो अगर वो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलतें हैं वो उनको मुहैया करे। उसके बाद है जी तालीम बतौर सरमायाकारी। कौमी तालीमी पॉलिसी में तालीम पर उठने वाले अखराजात को सरमायाकारी करार दिया गया। मज़ीद कहा गया कि मुल्क की मौशी तरक्की का दारोमदार इसी सरमायाकारी पर है। इस तरह तालीम पर उठने वाले अखराजात को सरमायाकारी करार दिया गया। जी, सरमायाकारी कहते हैं इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी एनर्जी किसी एक चीज़ पे जब लगाते हैं तो इस नीयत से लगाते हैं कि कल को वही पैसा, वही एनर्जी, वही वक्त जो है आपको प्रॉफिट की सूरत में वापस मिलेगा। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी जब आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा, दुगना फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि इस पॉलिसी में इस बात का तयन किया गया कि जो अखराजात हुकूमत तालीम पर करती है उन अखराजात को महज पैसे का ज़िया तस्वुर ना किया जाए बल्कि उनको सरमायाकारी तस्वुर किया जाए। यानी कि जो अखराजात हम आज कर रहे हैं हम ये एक्सपेक्ट करें कि इन अखराजात का हमें प्रॉफिट के साथ सिला मिलेगा। यानी इन फ्यूचर जब आप तालीम पे, कोई भी स्टेट तालीम पे ख़र्च करती है, पैसा लगाती है, बजट लगाती है, तो उसका मकसद ये होता है कि इन फ्यूचर वो पढ़ी लिखी जो तबका पैदा कर रही है, वो जो पढ़ी लिखी मैन पावर आपको मिलेगी वो आपकी मुल्क की मौशी तरक्की में आपके लिए मददगार होगी और वो जो आपने उसके ऊपर अखराजात किए हैं वो प्रॉफिट समेत वो ख़र्चा जो है या वो पैसे जो हैं, वो रेवेन्यू जो है वो आपको प्रॉफिट के साथ वापस करेगी और इस तरह ही किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की मुमकिन होती है। तो 1970 की पॉलिसी में
اس بات کو طے کیا گیا کہ تعلیم پر جتنے بھی اخراجات کیے جا رہے ہیں ان کو ایز این انویسٹمنٹ کنسیڈر کیا جائے۔ اس کے بعد جی بہبود اساتذہ، قومی تعلیمی پالیسی میں سفارش کی گئی کہ تربیت اساتذہ کے اداروں میں اساتذہ کی تربیت کے ہنگامی پروگرام شروع کیے جائیں، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو اضافی تنخواہیں دی جائیں۔ ان سفارشات سے اساتذہ کا معاشرے میں مقام بلند ہوا، یعنی جو اساتذہ ہیں ان کی بہبود اور ان کی ترقی کے لیے بھی حکومت مختلف قسم کے اقدامات کرے، اور اس کے لیے اساتذہ کی بہتر تربیت کے لیے مختلف قسم کے اداروں میں اساتذہ کی تربیت کے پروگرامز شروع کیے جائیں، اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ جو اچھا رزلٹس شو کرتے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، ان کو اضافی تنخواہیں یا بونس دیا جائے۔ تو اس طرح سے اساتذہ کا بھی کانفیڈنس اور مورال جو تھا اس کو بحال کرنے کی یا اس کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو 1970 کی پالیسی کے یہ پوائنٹس سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں 1972 کی تعلیمی پالیسی۔ ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ 1972 کی جو پالیسی ہے، اچھا جی، قومی تعلیمی پالیسی 1972 پاکستان کی پہلی تعلیمی پالیسی ہے جسے منتخب جمہوری حکومت نے مرتب کیا۔ اب سے پہلے ہم نے جتنی بھی پالیسیز پڑھی ہیں ان کو کسی نہ کسی ڈکٹیٹرشپ کے تحت سامنے لایا گیا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی فوجی آمر کی حکومت ہے جس کے اندر وہ پالیسیز آئی ہیں، لیکن 1972 کی پالیسی وہ پہلی پالیسی تھی، تعلیمی پالیسی تھی جو منتخب الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے پیش کی، اور یہ گورنمنٹ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ 1972 میں انہوں نے پہلی جمہوری حکومت کی طرف سے ایک تعلیمی پالیسی پیش کی، اور اس پالیسی کو عوامی خواہشات کی ترجمانی کہا جاتا ہے، کہ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے عوامی خواہشات کی صحیح میں ترجمانی کرتی ہے، کیونکہ اس پالیسی کو بنانے والے کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھے بلکہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز تھے جو کہ لوگوں نے خود الیکٹ کیے تھے، لہٰذا لوگوں کی خواہشات کا جو عکاسی ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی میں پیش کرتا سفارشات جو ایک اعتبار سے خصوصیات کا درجہ رکھتی ہیں درج ذیل ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے 1972 کی پالیسی کو عوامی تعلیمی پالیسی کہا گیا۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں معاشرے کے تمام طبقوں کو اہمیت دی گئی۔ پالیسی میں تمام بچوں کے لیے یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ یہ ایک عوامی تعلیمی پالیسی تھی جس نے ملک کے تمام باشندوں کے لیے یکساں تعلیمی مواقعوں کی بات کی، یعنی ایک ایسی پالیسی تھی جس نے ملک کے تمام طبقوں کو انکلوڈ کر کے پالیسی بنائی، یعنی یہ ایک ایسی پالیسی تھی جس میں ملک کے تمام طبقوں کا خیال رکھا گیا۔ مفت تعلیم پالیسی میں بیان کیا گیا کہ ابتدائی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک تعلیم مفت ہوگی، یعنی میٹرک تک تعلیم مفت ہوگی۔ پہلے مرحلے میں جماعت ہشتم یعنی 5th کلاس، اور دوسرے مرحلے میں 10ویں جماعت تک تعلیم کو مفت اور عام کر دیا جائے گا۔ ان اقدامات سے معیار تعلیم میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ اس پالیسی میں طے کیا گیا کہ تعلیم کو 1 سے لے کر میٹرک تک بالکل ہی مفت اور عام کر دیا جائے۔ بامقصد تعلیم تعلیمی پالیسی میں سفارش کی گئی کہ نصاب میں مقامی ضروریات کے مطابق پیشہ ورانہ مضامین شامل کیے جائیں تاکہ کسی بھی تعلیمی درجے پر تعلیم ادھوری چھوڑنے والے طلباء کو پیشہ اپنانے میں دشواری نہ ہو۔ اس اقدام کا مقصد تعلیم کو بامقصد بنانا تھا۔ اچھا جی، تعلیم کا بامقصد ہونے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی تعلیم حاصل کریں جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، جو آپ کو ان فیوچر کوئی فائدہ دے سکے۔ لہٰذا اس پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ نصاب کے مطابق جتنے پیشہ ورانہ مضامین کی ضرورت ہے ان کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے، تاکہ جو لوگ وقت سے پہلے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی پیشہ سیکھ کے یا کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے کسی پیشے سے منسلک ہو سکے، اور ان کی تعلیم جو ہو وہ ایک بامقصد تعلیم ہو، ایک ایسی تعلیم ہو جو ان کو فیوچر میں اپنی راہ متعین کرنے میں مدد دے سکے۔ پھر ہے جی بہبود طلباء تعلیمی پالیسی میں طلباء کی بہبود کے لیے اقدامات کیے گئے۔ تعلیمی اداروں میں آنے جانے کے لیے طلباء کو کرائے میں رعایت دی گئی، ان کے وظائف میں اضافے کی سفارش کی گئی، طلباء کو تعلیمی قرضے کی سہولت دی گئی، غریب طلباء کو کتابوں کی فراہمی کے لیے تعلیمی اداروں میں بک بینک قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔
جی ایک تو جی اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہ پالیسی تھی یہ بہت اچھی تھی. اسٹوڈنٹس کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے بہت زیادہ اس میں اچھی سفارشات شامل کی گئی. ایک تو تعلیمی اداروں میں آنے جانے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے طلباء کو کرائے میں رعایت دی گئی. انفیکٹ اس زمانے میں بھٹو صاحب نے اسٹوڈنٹس کو ٹرین پاسز، بس پاسز بھی بنوا کے دیے، جس میں اسٹوڈنٹس جو تھے دور دراز کے علاقوں سے اپنے تعلیمی اداروں کی طرف جب جاتے تھے تھرو ٹرین اور تھرو بس، تو ان کو پاس دیا جاتا تھا، جس سے بہت کم ان کو چارج کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسکالرشپس میں بھی اضافے کی سفارش کی گئی، اور ان کو تعلیمی قرضے دینے کی بھی سفارش کی گئی، اور غریب طلباء کو کتابوں کی فراہمی کے لیے تعلیمی اداروں میں بک بینک قائم کرنے کی سفارش کی گئی. آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کے کالج میں آج کل جو بک بینکس ہوتے ہیں، جو طلباء کتابیں افورڈ نہیں کر سکتے، بک بینک جو ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے ان طلباء کو کتابیں فراہم کرنے کا. تو یہ جو آئیڈیا آف بک بینک تھا وہ بھی 1972 کی پالیسی کے بعد ہی عمل میں لایا گیا. اس کے بعد جی نئے تعلیمی اداروں کا قیام. تعلیمی پالیسی کے تحت 6 نئی یونیورسٹیاں قائم ہوئے. جامعہ اسلامیہ کو مکمل یونیورسٹی کا درجہ ملا. سائنسی تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے الگ سائنس کالج کھولے گئے. میڈیکل تعلیم کے فروغ کے لیے نئے میڈیکل کالج کھولے گئے. حکومت کے ان اقدامات سے ملک کے نظام تعلیم پر مثبت اثرات مرتب ہوئے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ 1972 کی پالیسی کے تحت ملک میں نئی 6 یونیورسٹیاں کھولی گئیں. جامعہ اسلامیہ کو مکمل یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا. سائنس کے معیار کو بلند کرنے کے لیے مختلف سائنس کالج کھولے گئے، میڈیکل کالج کھولے گئے. یعنی ہر طرح سے تعلیم کو جس طرح سے بھی فروغ دیا جا سکتا تھا اس کے فروغ کے لیے اقدامات کیے گئے. اصلاح نصاب. تعلیمی پالیسی میں فیصلہ ہوا کہ نصاب کی اصلاح کی جائے اور ابتدائی اور ثانوی نصاب کی تیاری میں ماہرین تعلیم سے رہنمائی لی جائے گی. پالیسی میں کہا گیا کہ ثانوی سطح پر نصاب میں نئے مضامین متعارف کرائے جائیں گے اور ابتدائی تعلیم کے نصاب کو بامقصد و سرگرمی پسند بنایا جائے گا. اچھا جی، اس پالیسی میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جو نصاب ہے، جو کریکولم ہے، اس میں ریفارمز کی جائیں، اس میں بیٹر چینجز کی جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ماہرین تعلیم کی جو رائے ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے نصاب کو بنانے میں. اور یہ بھی سفارش کی گئی کہ ثانوی سطح پر سیکنڈری لیول پر نئے مضامین کا انٹروڈکشن کرایا جائے اور ابتدائی تعلیم کے نصاب کو بامقصد و سرگرمی پسند یعنی کہ پریکٹیکل بیسس پہ بنایا جائے. پرائمری سطح پر یا ابتدائی سطح پر یا ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہونی چاہیے وہ آپ کی سرگرمی پسند ہو، یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ ہو، جسٹ تھیری نہ ہو، نظریاتی تعلیم نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی تعلیم بھی دی جائے. اس کے بعد ہے جی نیشنلائزیشن یا قومی تحویل. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے 1972 کی پالیسی کا. قومی تعلیمی پالیسی کے تحت تمام نجی اسکول اور کالج قومی تحویل میں لینے کا فیصلہ ہوا. یہ بھی طے کیا گیا کہ نجی اداروں کے اساتذہ کو سرکاری اداروں کے اساتذہ کے برابر مراد دی جائیں گی اور نجی اداروں کے مالکان کو معاوضہ نہیں دیا جائے گا. جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز تھے اور پرائیویٹ کالجز تھے ان سب کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں، اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور یہ طے کیا گیا کہ جتنے بھی پرائیویٹ اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کو گورنمنٹ کے اساتذہ کے برابر مراد دی جائیں گی، یعنی فیسلٹیز دی جائیں گی، تنخواہیں اور بینیفٹس جتنی بھی یعنی کہ جاب کی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ تمام جو پرکس یا جو اسٹیٹس گورنمنٹ کے اساتذہ انجوائے کرتے ہیں وہی سیم پرائیویٹ اداروں کے اساتذہ کو بھی دیا جائے گا. اور پرائیویٹ اداروں کے جو مالکان ہیں ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بہرحال 1972 میں ایسا ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ دوبارہ سے رول بیک ہو گیا سسٹم. نجی اسکول جو تھے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے تھے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ کتنی زیادہ فیس لیتے ہیں اور کتنا زیادہ عوام کو ماشاءاللہ انہوں نے چونا لگایا ہوا ہے. لیکن بہرحال کوالٹی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ پرائیویٹ اداروں میں کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس پالیسی میں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے اور تعلیم کو، اچھی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ایکسیسیبل بنانے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ تمام نجی جو پرائیویٹ اسکولز اور کالجز ہیں وہ گورنمنٹ کی تحویل میں دے دیے جائیں. بہبود اساتذہ. تعلیمی پالیسی 1972 میں اساتذہ کی مراد کے لیے مراد کا اعلان کیا گیا. پالیسی میں سفارش کی گئی
کہ اساتذہ کی تنخواہیں دوسرے ملازمین کے برابر کر دی جائیں گی، انہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے چھٹی دی جائے گی۔ جی یہ طے کیا گیا کہ اساتذہ کے لیے مراعات میں اضافہ کیا جائے۔ مراعات کہتے ہیں فیسلٹیز کو۔ تو 1972 کی پالیسی میں اساتذہ کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ان کی تنخواہوں میں اضافے کی بھی بات کی گئی اور کہا گیا کہ جو دوسرے کیڈرز میں سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے برابر اساتذہ کو بھی تنخواہ دی جائے اور اساتذہ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھٹی بھی دی جائے، کیونکہ دیکھیں جب آپ جاب میں آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو انہینس کر سکیں یا اپڈیٹ کر سکیں، لیکن اس پالیسی میں طے کیا گیا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی ایجوکیشن کو مزید اپڈیٹ کرنے کے لیے اساتذہ کو باقاعدہ چھٹی دی جائے گی۔ توسیع تعلیم، توسیع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا یا وسیع کرنا۔ پالیسی میں کہا گیا کہ توسیع تعلیم کے سلسلے میں کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترجیح دی جائے گی۔ مرحلہ وار پروگرام کے تحت ہر ڈویژن اور بعد میں ہر ضلع میں ایک رہائشی ثانوی اسکول قائم کیا جائے گا۔ ان اسکولوں میں صرف قابلیت کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا۔ جی تعلیم کے کوئی فروغ کے لیے، تعلیم کو پھیلانے کے لیے، تعلیم کی توسیع کے لیے یہ طے کیا گیا کہ جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو ترجیح دی جائے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ اسکول کھولے جائیں، اور یہ مرحلہ وار پروگرام کے تحت ہر ڈویژن میں اور پھر ہر ضلع میں ایک رہائشی ثانوی اسکول کھولا جائے گا، یعنی ثانوی اسکول بورڈنگ اسکول کھولا جائے گا جہاں پر رہائش کی بھی سہولت ہوگی تاکہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی وہاں پہ آ کے یا جو نچلے علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی بچے وہاں پر آ کے ہاسٹل کی سہولت حاصل کر رہے اور وہاں پر اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، اور ان اسکولوں میں صرف قابلیت کی بنیاد پر داخلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ جو بچہ قابل ہوگا اسی کو داخلہ دیا جائے گا میرٹ کی بنیاد پہ۔ اسلامیات، تعلیمی پالیسی میں 10ویں جماعت تک اسلامیات کو بطور لازمی مضمون شامل کرنے کی سفارش کی گئی۔ پالیسی میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مذہبی تعلیمی ادارے اپنے موجودہ حالت میں برقرار رہیں گے۔ جی اس پالیسی میں بھی میٹرک تک اسلامیات کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھائے جانے کی سفارش کی گئی۔ اوپن یونیورسٹی کا قیام، قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں یہ طے پایا کہ ایک اوپن یونیورسٹی قائم کی جائے جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے تعلیم دے۔ اس یونیورسٹی کے ذریعے ایسے لوگوں کو تعلیمی سہولتیں فراہم کی جائیں گی جو مختلف وجوہات کی بنا پر باقاعدہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ جی جو اوپن یونیورسٹی ہے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کا قیام بھی 1972 کی پالیسی کے نتیجے میں عمل میں لایا گیا۔ اس پالیسی میں یہ کہا گیا کہ ایک اوپن یونیورسٹی بنائی جائے جس میں تمام لوگ جو کسی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے یا مکمل نہیں کر سکے، ان تمام لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی آسانی کے مطابق ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن حاصل کریں، یعنی گھروں میں بیٹھ کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے تعلیم حاصل کریں۔ اور اسی یونیورسٹی کو آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ورکنگ سے پوری طرح واقف ہوں گے کہ کس طرح یہ یونیورسٹی ورک کرتی ہے۔ یہاں پر باقاعدہ اس طرح سے کلاسز نہیں ہوتی ہیں، آن لائن کلاسز دی جاتی ہیں یا خط و کتابت کے ذریعے کلاسز دی جاتی ہیں، یعنی ذرائع ابلاغ کے کمیونیکیشن کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے ایجوکیشن دور دراز تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں سفارش کی گئی کہ مرکز کے زیر نگرانی ایک ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کیا جائے گا۔ اس ادارے کے ذمہ کتابوں کی تصنیف، ترجمہ اور اشاعت ہوگا۔ اس ادارے کے قیام نے درسی کتب کی تیاری اور اردو زبان کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دی۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن ایک مرکز کا ایک ادارہ ہے۔ مرکز سے مراد ہے اسلام آباد جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کے انڈر یہ ادارہ کام کرتا ہے، اور اس ادارے کا مقصد ہے مختلف کتابوں کی تصنیف، ترجمہ اور اشاعت کرنا۔ تو اس ادارے کی وجہ سے درسی کتب کی تیاری میں بھی بہت مدد ملی اور اردو زبان کو بھی بہت فروغ حاصل ہوا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اگرچہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قیام کی سفارش قومی تعلیمی کمیشن 1959 میں کی گئی تھی، لیکن اس کا قیام قومی تعلیمی پالیسی 1972 کے تحت عمل میں آیا۔ اس کمیشن کے ذمہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ سے متعلق اقدامات اٹھانا اور ملک کی یونیورسٹیوں کے درمیان رابطوں کو وسعت دینا تھا۔ جی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جو تھا یہ ایک تعلیمی ادارہ
ادارہ ہے جو ملک کی تمام یونیورسٹیز کو ہیڈ کرتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے، اور اس کو ہم آج کل کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں اس کا نام 1972 میں اس کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کہا جاتا تھا، اگرچہ اس ادارے کی قیام کی سفارش 1959 کی تعلیمی کمیشن میں کی گئی تھی، لیکن اس کا جو باقاعدہ طور پر قیام جو عمل میں آیا تھا وہ 1972 کی پالیسی کے تحت آیا تھا، اور اس کا ادارے کا مقصد تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ سے متعلق اقدامات اٹھائیں اور تمام یونیورسٹیز کے درمیان رابطوں کو وسعت دے، اور جتنی بھی یونیورسٹیز کے معاملات ہیں، ان کے مالی معاملات ہیں یا ان کے جو بھی ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، ان معاملات کو یہ ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے، جس کو اب ہم کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن یا HEC۔ اچھا جی، پیشہ ورانہ تعلیم قومی تعلیمی پالیسی میں طے کیا گیا کہ 1980 تک کالجوں میں پیشہ ورانہ مضامین کا اجرا کیا جائے گا، یعنی اس پالیسی میں طے کیا گیا کہ جتنے بھی پروفیشنل سبجیکٹس ہیں 1980 تک تمام کالجز میں وہ پروفیشنل سبجیکٹس جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کر دیا جائے گا۔ کالجوں میں پیشہ ورانہ سائنس اور آرٹس کے مضامین میں بالترتیب 40%، 30% اور 30% طلباء کو داخلہ دیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ پیشہ ورانہ اور سائنس کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ہر سال پیشہ ورانہ جو سبجیکٹس ہیں لائک میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، اس طرح کے جو بھی پیشہ ورانہ سبجیکٹس ہیں اس میں 40% طلباء، سائنس سبجیکٹس میں 30% اور آرٹ سبجیکٹس میں بھی 30% طلباء کو داخلہ دیا جائے گا، یعنی سب سے زیادہ ریشو رکھی گئی تھی پیشہ ورانہ مضامین کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کو اپنی معاشی ترقی کے لیے سکلڈ جو مین پاور ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور سکلڈ مین پاور آپ تبھی کریٹ کر سکتے ہیں جب آپ زیادہ سے زیادہ پروفیشنل یا پیشہ ورانہ مضامین کو فروغ دیں گے۔ آپ کے ملک میں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، آرکیٹیکٹس ہوں گے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہوتے ہیں، لہٰذا پیشہ ورانہ جو مضامین میں داخلہ دینے والے اسٹوڈنٹس کا ریشو تھا وہ سب سے زیادہ رکھا گیا 40%، باقی 30% سائنس سبجیکٹس یعنی کہ سمپل سائنس سبجیکٹس جو ہوتے ہیں جیسے کہ باٹنی، زولوجی، میتھ، ٹھیک ہے، اور 30% آرٹ سبجیکٹس کو امپورٹنس دی گئی۔ تو بیسکلی اس کا مقصد تھا کہ پیشہ ورانہ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ یہ ہیں سارے پوائنٹس ہماری 1972 کی تعلیمی پالیسی کے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آئی ونس اگین ریپیٹ دیٹ دس از اے ویری امپورٹنٹ پالیسی ایز پر یور پیپر پوائنٹ آف ویو، تو آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے پریپیئر کرنا ہے 1972 کی پالیسی کو، اور اگر اس میں کوئی پوائنٹ یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 1970 پالیسی کے بھی جو آج میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے ہیں وہ اسی لیے بتائے ہیں کیونکہ واٹس ایپ گروپ کے تحت کے تھرو ہی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میم آپ نے نیکسٹ لیکچر میں ان پوائنٹس کو تھوڑا کلیئر کرنا ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو پوائنٹس سب کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں آپ سے کل ملوں گی، اس کو اچھی طرح پڑھ لیجیے گا۔ اف یو ہیو اینی کویسچنس یو کین آلویز آسک می۔ تو انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔